बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSYP 631 का लेसन नंबर 18 करेंगे। मिड टर्म के हवाले से आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है कंप्लीट। ये सारे आप लोगों ने लेक्चर्स ले लिए हैं। आप क्विज़ेस की वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिएगा और फिर आप लोग जो है ना वो पेपर देने के लिए जाइएगा। हैंडआउट को भी आप लोग ज़रूर जो है ना वो रीड कीजिएगा। हम लोग आज बात करेंगे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के बारे में। पहले जो दो टाइप्स हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरी टाइप के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी इसमें चीजें थोड़ी सी ट्रिकी भी हैं, तो आप लोगों ने गौर से सुनना है। बट ओवरऑल आज का जो लेक्चर है ना वो पिछले लेक्चर से थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। यानी कि इसमें कंटेंट जो है ना वो थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है। लेकिन ये है कि कंसेप्ट आपने अच्छे तरीके से बिल्ड करना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो बच्चे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की। कुछ साल पहले एक टेस्ट बनाया गया था, साइंस कंसेप्ट एक्विजिशन, जिसको स्कैट कहा जाता है। अच्छा, ये टेस्ट था क्या? देखें, बस अब ऐसा तो ना कि स्कूल में ज्यादातर बच्चे रटालाइजेशन करने की जरूरत जो है ना वो कोशिश करते हैं, रटा लगाते हैं, कंसेप्ट नहीं समझते, लफ्जों को याद करते हैं, उसी को लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये टेस्ट बनाया गया था कि ये चीज असेस करने के लिए कि साइंस में बच्चों ने कंसेप्ट कितना हासिल किया है। इस पर्पस के लिए एक टेस्ट डेवलप किया गया था और इसमें मेनली उनका यही था कि फाइनल ईयर जो होता है, यानी कि बच्चे जो फाइनल ईयर में होते हैं उनको असेस करना कि किस हद तक उन्होंने साइंस के कंसेप्ट्स सीखे हैं पिछले 4-5 सालों के अंदर। तो इस टेस्ट की भी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को भी जाहिर सी बात है कि चेक करना था। तो वैलिडिटी को चेक करने के लिए कुछ एजम्पशंस बनाई गई थी। इन्होंने जो है ना वो चार जो है ना अपने माइंड में आने वाली, उनके माइंड में ना चार चीजें आई थी कि इस तरह से जो है ना वो टेस्ट हमारा, हम उसकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। पहले उन्होंने ये कहा था कि ये जो स्कैट का जो स्कोर है, यानी कि ये जो टेस्ट है, इसके स्कोर्स जो हैं इनका बहुत ही हाई पॉजिटिव कोरिलेशन होना चाहिए उन टेस्ट के स्कोर्स के साथ जो कि इसी तरह के, इसी नेचर के और इसी कंटेंट के से जैसे ही होते हैं। सिमिलर नेचर होती है जिनकी और सिमिलर कंटेंट होता है जिनका, ठीक है। तो अगर ये तो आप लोगों को भी पता है कि कोई ऐसा आपका जो टेस्ट है, अगर उसका कुछ किसी ऐसे दूसरे टेस्ट के स्कोर्स के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है कि जिनका सिमिलर जो है ना एक कंटेंट है उसके अंदर, तो उसका मतलब क्या है कि आपका टेस्ट बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। उसके बाद दूसरी उन्होंने एजम्पशन ये बनाई थी कि जो टेस्ट के जो स्कोर्स हैं इनका जो है ना वो पॉजिटिव हाई कोरिलेशनशिप होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए उन टेस्ट के स्कोर्स के साथ जो रीजनिंग एबिलिटी के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी भी तो एक ऐसी होती है ना कि कंसेप्ट बिल्डिंग ही एक चीज होती है। उसके बाद तीसरी एजम्पशन उन्होंने ये बनाई थी कि वैलिडिटी तब होगी जब स्कैट के स्कोर्स का बहुत ही मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन होगा लेकिन कम होगा स्कूल में जो अचीवमेंट टेस्ट लिए जाते हैं साइंस के सब्जेक्ट में उनके मार्क्स के साथ। और जो चौथी थी वैलिडिटी को चेक करने के लिए एक और एजम्पशन ये बनाई गई थी कि वैलिडिटी तब स्कैट के टेस्ट के अंदर होगी जब स्कैट के जो स्कोर्स हैं इसका उन टेस्ट के साथ बिल्कुल या तो रिलेशनशिप होगा ही नहीं या तो फिर नेगेटिव कोरिलेशन होगा उन टेस्ट के साथ जो कि रोट मेमोराइजेशन वाले टेस्ट होते हैं, ठीक है। नॉन साइंस सिलेबल्स टेस्ट एक होता है, वो यही चेक करने के लिए होता है कि इंसान ने जो है ना वो रोट मेमोराइजेशन कितनी की है। तो इन सारी जो चारों एजम्पशंस के लिए जाहिर सी बात है इनको 4 टेस्ट चाहिए थे। एक तो स्कैट का टेस्ट अपना था और उसके अलावा भी 4 टेस्ट और चाहिए थे। इसके लिए जो पहला जो है सिमिलर नेचर और कंटेंट का जो टेस्ट चाहिए था, इसके लिए उन्होंने डेलास टाइम्स हेरोल्ड टेस्ट जो है वो यूज किया था। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी के लिए जो टेस्ट चाहिए था वो उन्होंने बेसिक रीजनिंग स्किल्स टेस्ट को जो है वो यूज किया था। स्कूल साइंस अचीवमेंट टेस्ट के लिए इन्होंने जनरल साइंस का जो टेस्ट यूज होता है स्कूल्स के एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर, उसी के जो है वो रिजल्ट्स ले लिए थे। और रोड मेमोराइजेशन को चेक करने के लिए नॉन साइंस सिलेबस टेस्ट की जो एक लिस्ट होती है वो इन्होंने यूज किया था। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनका एक सैंपल लिया था, उसके ऊपर ये टेस्ट उन्होंने एडमिनिस्टर कराया था, यानी कि स्कैट का भी टेस्ट लिया था और दूसरे भी सारे टेस्ट लिए थे। फिर स्कैट के टेस्ट के जो है ना वो दूसरे सारे टेस्ट के साथ कोरिलेशन चेक किया गया था, ठीक है। तो जिस तरह के वो 4 सेट्स हम लोगों ने ऊपर बताया ना कि किन किन के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन होना चाहिए, किन के साथ नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए, अगर सेम वैसे ही रिजल्ट्स आए तो उसका मतलब क्या है कि उससे जो है ना वो वैलिडिटी इंडेक्स का जो है ना वैलिडिटी का अंदाजा लगाया गया था स्कैट का। अच्छा, हम लोग पहले जो है वो टाइप्स पढ़ चुके हैं वैलिडिटी की, कंटेंट भी और क्राइटेरियन भी। आज का जो हमारा जो सारा लेक्चर है ना वो हमारा होगा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से रिलेटेड,
یہ پروسیس جو ہم لوگوں نے اوپر پڑھا ہے نا سارا، یہ سارا اسی چیز کو ڈسکرائب کرتا ہے، کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک آپ نے آپ کے مائنڈ میں کوئی ایک میئر ہوتی ہے کہ آپ نے ایک مخصوص قسم کو کوئی کنسیپٹ، کوئی کنسٹرکٹ آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے لیے آپ نے میئرمنٹس کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ ساتھ میں جو ہے نا اور بہت ساری ٹیسٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اگر تو آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے is to measure the construct in question, then it is a valid test. اگر آپ کا ٹیسٹ بالکل اسی کنسٹرکٹ کو، اسی چیز کو میئر کر رہا ہے جو آپ کے اسی کنسیپٹ کو میئر کر رہا ہے جو جس کے لیے آپ نے ٹیسٹ بنایا تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہے. It does not measure the trait, then the test is not acceptable as valid. یعنی کہ آپ نے جو ٹیسٹ بنایا ہے، جو آپ نے ٹریڈ کو میئر کرنے کے لیے بنایا تھا، جس کنسٹرکٹ کو، جس کنسیپٹ کو آپ نے میئر کرنے کے لیے ٹیسٹ بنایا تھا، اگر اس کو میئر نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر ویلیڈیٹی نہیں ہے. تو یہاں پہ 3 طرح کی ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی سے ریلیٹڈ. A process used to establish the meaning of a test through a series of studies. یعنی کہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ پوری ایک اسٹڈیز کی سیریز ہوتی ہے، جیسے ہم لوگ نے اوپر ایگزامپل پڑھی، 4 قسم کے ٹیسٹ لیے گئے ہیں. اس کے بعد آپ لوگ کو ٹیسٹ کا میننگ آپ لوگ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ہاں واقعی میں جو ہے نا یہ ٹیسٹ فلاں کنسٹرکٹ کے لیے اور فلاں آئیڈیا کے لیے بالکل ویلڈ ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ جو ایویڈنس جو آپ لوگ ایویلویٹ کرتے ہیں کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کے لیے، اس میں ریسرچر کیا کرتا ہے کہ پہلے ایک کنسٹرکٹ ایک ڈیفائن کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مختلف قسم کے انسٹرومنٹیشنز کو ڈیولپ کرتا ہے اس کو میئر کرنے کے لیے. پھر اسٹڈیز میں کو ریلیشنز کو آبزرو کیا جاتا ہے کہ ٹیسٹ جو مختلف لیے گئے ہیں ان کے درمیان میں کو ریلیشنز کتنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگ وہاں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے. ایک اور جو ڈسکرپشن ہے جو کہ کوہن نے دی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی اصل میں ایک ججمنٹ ہوتی ہے کسی بھی فار ایگزامپل آپ نے انسان کے کسی بھی ویریبل کے اوپر جو اس کی سٹینڈنگ ہے، اس کے جو ٹیسٹ سکورز ہیں، اس کے بارے میں جو آپ لوگ انفرنسز جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، جو آپ لوگ ججمنٹس آپ لوگ جو بنا لیتے ہیں، اسی کو ٹیسٹ کرنا ہی ہم لوگ جو ہے نا وہ کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کے زمرے میں آتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہم لوگوں نے اوپر سائنس کی ہم لوگوں نے ایگزامپل دیکھی تھی، ایک بچہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اب ہر سال اس کے سائنس میں اچھے مارکس آتے تھے، تو اس مارکس کی بنا پہ آپ نے ایک انفرنسز بنا لیے تھے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ سائنس میں اچھا، اس کے کنسیپٹ بلڈنگ اچھی ہے. لیکن آپ اپنے اس انفرنسز کو، اپنے اس اسٹیٹمنٹ کو چیک آؤٹ کرنے کے لیے آپ مزید ایک اور پھر آپ لوگ ٹیسٹ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو آپس میں جو ہے آپ لوگ کمپیئر کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں. اس کو ہم لوگ جو ہے نا وہ کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کہتے ہیں. کنسٹرکٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ ایک انفارمڈ قسم کا ایک سائنٹیفک آئیڈیا ہوتا ہے جو آپ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں، کنسٹرکٹ کرتے ہیں کسی بھی بیہیویئر کو ایکسپلین کرنے کے لیے. کنسٹرکٹس جو ہوتے ہیں یہ ان آبزرویبل ہوتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ یہ کوئی کنسیپٹ ہوتا ہے جو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے، کوئی ایک آئیڈیا ہوتا ہے جو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے. فار ایگزامپل ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ لوگ ڈائریکٹلی آبزرو نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ایک پری سپوزڈ ایک انڈر لائن ٹریٹ ہوتی ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا. جیسے ڈپریشن ہے، چلنے کی سپیڈ ہے، ایک سپیڈ ہے، وہ آپ لوگوں کو سپیڈ ایک نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ سپیڈ اتنی ہے. آبزرو جو ہے نا وہ کسی حد تک آپ اس کو پریڈکٹ جو ہے نا وہ آپ لوگ یا یوں کر لیں کہ ایسیس آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کسی انسان کی اینگزائٹی، ٹھیک ہے، وہ اینگزائٹی نظر آنے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو ہم لوگ جو ہے نا وہ ہم لوگ کنسٹرکٹس کہتے ہیں، اور اس بیس پہ جو ہے نا وہ آپ لوگ ڈسکرائب کرتے ہیں کسی بھی بیہیویئر کو اور پرفارمنس کو. اس کے بعد ایک اور ڈیفینیشن جو کہ اناسٹسی اینڈ اوربینیا نے دی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی جو ہوتی ہے کسی ٹیسٹ کی، یہ وہ ہوتی ہے کہ کس حد تک کوئی بھی ٹیسٹ کوئی بھی کنسیپٹ یا کوئی بھی ٹریٹ کو جو ہے نا وہ میئر کرتا ہے جس کنسٹرکٹ کے لیے اس کو بنایا جاتا ہے. ایگزامپل ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایک کنسٹرکٹ بنایا تھا اسکولسٹک ایپٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے، اس کے بعد میکینیکل کمپریہنشن، وربل فریکوینسی، اسپیڈ آف واکنگ، نیوروٹیسزم، اینگزائٹی، ان ساری چیزوں کو آپ لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں؟ کنسٹرکٹس بولتے ہیں. ہر کنسٹرکٹ کو آپ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں. کیوں ڈیولپ کرتے ہیں؟ کسی بھی خاص قسم کا آبزرو رسپانس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ بہت زیادہ غصے والا ہے تو اس کو آپ لوگ ایک کنسٹرکٹ آپ لوگ بلڈ کریں گے کہ کہیں اس کو اینگزائٹی تو نہیں ہے، تو اینگزائٹی کے تھرو آپ لوگ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے آپ لوگ ٹیسٹ کریں گے، آپ لوگ جو ہے نا وہ پہلے آپ لوگ اس کو جو ہے نا پروف کریں گے کہ واقعی میں اس میں جو ہے نا وہ اینگزائٹی ہے.
یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ انٹر ریلیشن شپ آپ کو ایک اٹ ڈرائیوز فرام اسٹیبلش انٹر ریلیشن شپس امانگ بیہیویئرل میئرس. انسان کے جتنے بھی بیہیویئر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس بیس پہ کنسٹرکٹ بناتے ہیں, لیکن کنسٹرکٹ کا اور اس بیہیویئر کا آپس میں کوئی انٹر ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کے لیے ہی آپ لوگ بناتے ہیں, یا اسٹیبلش کوئی ہو چکا ہے. جیسے اینگزائٹی کی اور غصے کی ہم لوگوں نے جو ہم نے فار ایگزامپل کے بات کی ہے, تو اس میں کیا ہے کہ اینگزائٹی اور غصے کا آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس بیس پہ آپ لوگ ایک کنسٹرکٹ بنا لیتے ہیں, یوں سمجھ لیں کہ آپ لوگ ایک ہائپوتھیسس بنا لیتے ہیں, پھر آپ لوگ اس کو جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ٹیسٹ کنسٹرکٹ ویلیڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس میں مختلف سورسز سے انفارمیشن کو بھی ایکومولیٹ کرتے ہیں. ایلیمنٹس جو آپ لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تھیوریٹیکل کنسٹرکٹ یا ٹریٹ, ایک کنسیپٹ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. ہر کنسٹرکٹ جو ہے جو آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کا ڈیولپ آپ نے کیا ہوا ہو کسی بھی آبزروڈ رسپانس کو آرگنائز کرنے کے لیے یا ایکسپلین کرنے کے لیے. اس کے بعد اٹ ڈرائیوز فرام اسٹیبلش انٹر ریلیشن شپس امانگ بیہیویئرل میئرس, یعنی کہ جو بیہیویئر آپ کو انسان کا نظر آ رہا ہے اس کے اندر جو انٹر ریلیشن شپس پائے جاتے ہیں اس بیس پہ ہی آپ نے کنسٹرکٹ کو ڈیرائیو کرنا ہے. ایسا کنسٹرکٹ آپ لوگوں نے ڈرائیو نہیں کرنا کہ جس کا کسی خاص بیہیویئر کے ساتھ کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ریکوائرز اے گریجول ایکومولیشن آف انفارمیشن فرام اے ورائٹی آف سورسز, مختلف سورسز سے آپ لوگوں نے انفارمیشن کو اکٹھا بھی کرنا ہوتا ہے. یہ جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں سارے یہ آپ لوگوں کو یہ چیز یہاں پہ بتاتے ہیں کہ مختلف قسم کے سٹیپس انوالو ہوتے ہیں کنسٹرکٹ ویلیڈیشن کے اندر. لیکن اس سے پہلے ہم لوگ پورا ایک پروسیجر دیکھیں. کچھ ایزمپشنز ہوتی ہیں, کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنی پڑتی ہیں کنسٹرکٹ ویلیڈیشن کرتے ہوئے. دو طرح کی ایزمپشنز ہوتی ہیں. سب سے پہلے ایک ہوتی ہے کنورجنٹ ویلیڈیٹی. کنورجنٹ ویلیڈیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو میرا جو ٹیسٹ ہے یہ والے ٹیسٹ سکورز بہت ہی ہائیلی کوریلیٹڈ ہونے چاہیے ان ٹیسٹ کے ساتھ جو کہ اسی سملر کنسٹرکٹ کو میئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری ایزمپشن آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ٹیسٹ کے جو سکورز ہیں ان کا یا تو بہت ہی کم ویک ریلیشن شپ ہو یا بالکل نیگیٹو ریلیشن شپ ہو ان ٹیسٹ کے ساتھ جو کہ اس طرح کا کنسٹرکٹ میئر نہیں کرتے یا کوئی اور ڈفرینٹ طرح کا کوئی کنسٹرکٹ جو ہے نا وہ میئر کرتے ہیں. اس کو ہم لوگ ڈسکریمنیٹ جو ہے نا ویلیڈیٹی بولتے ہیں. یہ جو ایزمپشنز ہوتی ہیں اس بیس پہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں, کیلکولیشنز کرتے ہیں دو طرح کی کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کی, کنورجنٹ ویلیڈیٹی اور ڈسکریمنیٹ ویلیڈیٹی. کنورجنٹ ویلیڈیٹی وہی چیز جو اوپر ہم لوگ بتا چکے ہیں. آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کس حد تک سیم ٹریڈ کو میئر کر رہا ہے جیسے کہ دوسرے جو ہے نا وہ سیم کنسٹرکٹ کے ٹیسٹ اس چیز کو میئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کا فار ایگزامپل ایک ٹیسٹ ہے, آپ نے اس میں کسی کی پرسنالٹی کو جج کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک اور جو ٹیسٹ ہے جو کہ پرسنالٹی کو جج کرتا ہے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں ٹیسٹ کے درمیان آپ کے ٹیسٹ اور اس دوسرے ٹیسٹ کے درمیان کتنی کوریلیشن ہے. اس بیس پہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس حد تک جو ہے نا وہ میرا ٹیسٹ بالکل سیم وہی کنسٹرکٹ میئر کر رہا ہے جو کہ دوسرا ٹیسٹ جو ہے نا وہ میئر کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈسکریمنیٹ ویلیڈیٹی ایویڈنس. یہ ویلیڈیٹی آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتی ہے انفارمیشن کہ جو ٹیسٹ جس کو آپ لوگ جج کرنا چاہ رہے ہیں ویلیڈیٹی آپ لوگوں نے اس کی میئر کرنی ہے, یہ وہ والی جو ہے نا چیزوں کو میئر نہیں کرے گا جو دوسرے ٹیسٹ جو کوئی ایسا ٹیسٹ ہے کہ جو کہ ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دے کے سمجھاتی ہوں. آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ والی چیزیں نہیں میئر اس کو کرنی چاہیے جو کہ ایک جو ہے نا ایک اچیومنٹ ٹیسٹ کرتا ہے. یعنی کہ آپ کا جو ہے نا فار ایگزامپل ایک پرسنالٹی ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ایک جو ہے نا وہ اچیومنٹ ٹیسٹ ہے. تو ان دونوں ٹیسٹ کے سکورز کے درمیان کوئی ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے. یہ سیم وہی بات ہے جو ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. Discriminant validity provides us information that the test in question does not measure what other test measure. یعنی کہ آپ کا ٹیسٹ وہ چیز میئر نہ کرے جو کہ کوئی دوسرا ایسا ٹیسٹ میئر کرتا ہے جو کہ کسی اور پرپس کے لیے کسی اور مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. اب اس میں مختلف قسم کے سٹیپس ہوتے ہیں کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کے پرپس کے اندر. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ایک ٹیسٹ بنانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ کلیئرلی کنسٹرکٹ کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے اس چیز کو میں نے جو ہے نا وہ میں نے ایزیوم کرنا ہے, اس چیز کو میں نے جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کرنا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ایزمپشنز بنانی ہوتی ہیں کنسٹرکٹ کے بارے میں, یعنی کہ ہاں یہ والی جو ہے نا کنورجنٹ ویلیڈیٹی کے لیے مجھے یہ چیز چاہیے, ڈسکریمنیٹ ویلیڈیٹی کے لیے یہ
سملر کنسٹرکٹ آپ نے لینے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کنسٹرکٹ کے لیے آپ نے ایزمپشنز بنانی ہوتی ہیں. پھر آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن آف میئرز, یعنی کہ آپ نے کون کون سے اقدامات لینے ہیں کوریلیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. آپ نے پھر مختلف قسم کے سٹیپس میں ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کرانا ہوتا ہے. پھر آپ نے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا آپ کے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے کوریلیشن کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے, اور ان کوریلیشن کا پھر آپ لوگوں نے انالیسس کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ فائنل کنکلوژن حاصل کر سکیں کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کے بارے میں. یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں اس سارے پروسیجر کے لیے ایک اپروچ یوز ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ملٹائی ٹریٹ یا ملٹائی میتھڈ اپروچ کہتے ہیں. یہ ایسی کامن ماڈل ہے جو کہ کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کنورجنٹ اور ڈسکریمنیشن ماڈل دونوں یوز ہوتے ہیں, اسی لیے ہی ہم لوگ اس کو ملٹائی ٹریٹ ملٹائی میتھڈ اپروچ کہتے ہیں. کیمبل اور فسک نے اس کو پروپوز کیا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ جب بھی آپ لوگوں نے کسی ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کا اندازہ لگانا ہے تو آپ نے صرف ان میئرز کو نہیں دیکھنا جو کہ بالکل آپ کے ٹیسٹ کے ساتھ یعنی کہ آپ کے ٹیسٹ جیسے ہوں. یعنی کہ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ پچھلے دو جو ہم لوگوں نے ویلیڈیٹی کے کرائٹیریاز پڑھے تھے اس میں کیا کرتے ہیں آپ لوگ کہ آپ کا ٹیسٹ سیم وہی چیز ہی میئر کرنی چاہیے جو کہ دوسرے سیم ٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن بٹ یہ جو ہے نا یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز تو دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کے جو ٹیسٹ کے سکورز ہیں وہ بالکل سیم, ان کا ایک پازیٹیو کوریلیشن ہونا چاہیے ان ٹیسٹ کے سکورز کے ساتھ جن کا آپس میں کنسیپٹ, جن کا آپس میں مقصد جو ہے نا وہ سیم ہوتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے آپ نے ان ٹیسٹ کو بھی اپنے جو ہے نا وہ مائنڈ میں آپ نے رکھنا ہے کہ جن کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس بیسس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوریلیشن آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان ٹیسٹ کا جن کا سیم کنسٹرکٹ ہو اور سیم میتھڈ ہو. یعنی کہ دو ایسے ٹیسٹ جن کا کنسٹرکٹ, جن کا کنسیپٹ بالکل سیم ہے اور آپ نے ان کے درمیان آپ نے ان کے لیے میتھڈ بھی سیم کیا, تو آپ نے پہلے ان کے درمیان میں کوریلیشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ڈفرینٹ کنسٹرکٹس یوزنگ دا سیم میتھڈ. یعنی کہ کوئی دو ایسے ٹیسٹ ہیں جن کا آپس میں جو کنسٹرکٹس ہیں, جو کنسیپٹ ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, لیکن آپ اس کے اوپر سیم میتھڈ اپلائی کریں. پھر آپ لوگ ان دونوں کے درمیان میں کوریلیشن فائنڈ کریں. تیسرا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے, میتھڈ آپ نے ڈفرینٹ یوز کرنا ہے سیم کنسٹرکٹ کے لیے. یعنی کہ پہلے تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا نا کہ سیم کنسٹرکٹ سیم میتھڈ, پھر ڈفرینٹ کنسٹرکٹ پھر اس کے ساتھ سیم میتھڈ. اب یہاں پہ کیا کرنا ہے, سیم کنسٹرکٹ اور ڈفرینٹ میتھڈ آپ نے کر کے اس کا ریلیشن شپ دیکھنا ہے. پھر آپ نے دو ایسے ٹیسٹ لینے ہیں جن کا کنسٹرکٹس بھی ڈفرینٹ ہو آپس میں اور جن کے لیے آپ نے میتھڈس بھی ڈفرینٹ جو ہے وہ رکھے ہوں, تو ان کا بھی آپ نے کو ریلیشن فائنڈ آؤٹ کر لینا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ 4 طرح کی آپ لوگ اس طرح سے نا کچھ ایسی اس میں ہوں گے جو آپ لوگوں کو کنورجنٹ ریلیشن شپ بتائیں گے, کنورجنٹ ویلیڈیٹی دیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو آپ لوگوں کو ڈسکریمنیٹ ویلیڈیٹی دیں گے. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے وہ والے ٹیسٹ جو کہ سیم کنسٹرکٹ پہ بنائے گئے ہوں گے وہ ان کا آپس میں کنورجنٹ آئے گا, اور جو ڈفرینٹ کنسٹرکٹ میں ہوں گے وہ ڈسکریمنیٹ ویلیڈیٹی دیں گے. اچھا, آپ لوگوں نے کمپیوٹ کیسے کرنا ہوتا ہے, کیلکولیٹ کیسے کرنا ہوتا ہے کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کو. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوریلیشن کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے سکورز کے جتنے بھی سیٹ ہوتے ہیں ان سب کے لیے. ٹھیک ہے, آل سیٹس آف سکورز. جہاں پہ ایک سے زیادہ ٹیسٹ موجود ہوتے ہیں, جیسے اب یہاں پہ دیکھیں ہم لوگوں نے اوپر ہم لوگوں نے جو ایک ایگزامپل دیکھی تھی وہاں پہ 5 ٹیسٹ جو ہے نا وہ یوز ہو رہے تھے. تو ایسی سچویشن میں فیکٹر انالیسس اپلائی کیا جاتا ہے. اسٹیٹسٹکس کے اندر یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے, ایک میتھڈ ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ فیکٹر انالیسس کہتے ہیں, وہ یوز کیا جاتا ہے. اور ملٹائی ٹریٹ اور یہ جو ملٹائی میتھڈ اپروچ ہے یہ والی لگائی جاتی ہے, اور اس کے لیے جو میتھڈ اپلائی کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ملٹائی ٹریٹ ملٹائی میتھڈ میٹرکس. ٹھیک ہے, یہ 2 طریقے ہو گئے, یعنی کہ ایک تو فیکٹر انالیسس کے تھرو, اور دوسرا کون سا طریقہ ہے ملٹائی ٹریٹ ملٹائی میتھڈ میٹرکس کے تھرو آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو میٹرکس والا جو کام ہوتا ہے نا یہ ایک سسٹمیٹک ایک ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہوتا ہے پورا. ٹھیک ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ ٹیسٹ کو آپ لوگ 2 یا 2 سے زیادہ میتھڈس جو ہے نا وہ یوز کر کے آپ لوگ اس کو کمپیوٹ کرتے ہیں. بٹ آج کل کیا ہے کہ آج کل کمپیوٹر کے اندر اور آٹومیٹکلی ہی جو ہے نا وہ فارمولاز لگائے بغیر ہی آسانی سے جو ہے نا وہ کیلکولیشنز کر لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ کون سے 2 میتھڈز ہوتے ہیں جس کے تھرو آپ لوگ کمپیوٹ کر سکتے ہیں. فیکٹر انالیسس ہوتا ہے اور اس کے بعد ملٹائی ٹریٹ ملٹائی میتھڈ میٹرکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا تھا آج کا لیکچر.
اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ گروپ میں آئیں, وہاں پہ پوچھیں, کمنٹ سیکشن میں پوچھیں. اور آپ مڈ ٹرم کا آپ جو ہے نا وہ سلیبس ہو گیا ہے کمپلیٹ, تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا مڈ کا جو ایک ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے ساتھ کیسا رہا, کیسے لگے آپ کو لیکچر, سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی, تاکہ آگے جو ہے وہ فائنل کے لیکچرز جب ہوں گے تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ساری ایزمپشنس کو, آپ کی ساری جو سجیشنز ہیں ان کو دیکھ کے ہی بنایا جائے گا, ٹھیک ہے, تو تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ چیز سمجھ میں آ جائے. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے حامی و ناصر ہوں, اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں عطا فرمائے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, دوسرے سبجیکٹس کے لیے بھی اور فائنل ٹرم کے لیے بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, بلکہ سارے سیمسٹرز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.